अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर बिन्यामिन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के हवाले से बात करेंगे कि 75 साल में इन दोनों ममालिक के बीच जो ताल्लुकात हैं वो कैसे रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो ताल्लुकात हैं ये कभी भी अच्छे और पुरसुकून नहीं रहे हैं। हमेशा इनमें जो है ना मसाइल और मुश्किलात सामने आई हैं। इस लेक्चर में हम पाक इंडिया रिलेशन के साथ साथ ये जो ताल्लुकात हैं इनकी ख़राबी के वजूहात और आखिर में हम जो दोनों ममालिक के बीच गवर्नमेंट्स के बीच 75 साल में जो पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लिए गए हैं तो उन पे भी बात करेंगे। चूँकि हमने पहले बात की कि पाकिस्तान और इंडिया का जो रिलेशन है ये हमेशा से कॉम्प्लेक्स और इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड रहा है बिकॉज़ ऑफ इट्स शेयर्ड हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस जो डिफरेंसेस हैं इनके और टेरिटोरियल जो कॉन्फ्लिक्ट्स चलती रही हैं बीच में। तो इस इन तमाम चीज़ों की वजह से ये जो ताल्लुक़ है ये हमेशा मुश्किलात का शिकार रहा है। अंटिल 1947 दोनों ममालिक एक ही हिस्ट्री को शेयर करते हैं, लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दोनों को अलहदा किया तो पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आते हैं और पाकिस्तान के फिर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बन जाता है। ईस्ट पाकिस्तान जो करंटली बांग्लादेश है ये 1971 में फिर अलहदा हो जाता है। तो ये जो पार्टीशन है दोनों के बीच 1947 में जो हुआ, पाकिस्तान के लिए स्पेशली प्योरली रिलीजियस बेस्ड था। ये जो एक आइडियोलॉजी के तहत पाकिस्तान को बनाया गया और वो आइडियोलॉजी ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा था कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत बनाया जाए जहाँ पे वो खुल के और विदाउट एनी टेंशन वो अपने जो मज़हबी रसूमात है और मज़हब को फॉलो कर सकें। चूँकि आप सबको पता है कि 75 साल की तारीख़ में इन दोनों ममालिक के बीच जो ताल्लुक़ है ये कभी भी अच्छा नहीं रहा, कभी भी इसमें सुकून वाली बात नहीं रही। तो मुख्तलिफ़ अदवार में पाक इंडिया रिलेशन पे बात करने से पहले हम ये पता करेंगे कि जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो ताल्लुक़ की ख़राबी है इसकी क्या वजूहात हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो इस ख़राबी का बायस बनी हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास 1947 की पार्टीशन आती है। पार्टीशन इट्सेल्फ जो है दोनों ममालिक के लिए एक ट्रॉमेटिक इवेंट था और इसकी वजह से एक बड़े पैमाने पे कम्युनल राइट्स हुए, एक बड़े पैमाने पे वायलेंस फैली और सबसे बढ़कर मैस माइग्रेशन हुई जो दोनों तरफ लोग मूव किए अपने जो रिलीजियस कम्युनिटी से मिलने के लिए और जिसकी वजह से दोनों तरफ बहुत सारे लोग मर गए थे। तो पाकिस्तान और इंडिया की जो रिलेशन है इसकी ख़राबी की सबसे पहली वजह पार्टीशन बनी, क्योंकि मास माइग्रेशन की वजह से बहुत मसाइल पैदा हुए और उन मसाइल में जो रिफ्यूजी क्राइसिस हैं और इकनॉमिक चैलेंजेस हैं वो सामने आई। ताल्लुकात की ख़राबी में का दूसरा जो रीज़न है वो है रिफ्यूजी क्राइसिस और इकनॉमिक चैलेंजेस। मास माइग्रेशन के बाद जो मैसिव रिसेटलमेंट ऑफ रिफ्यूजी दोनों साइड पे था वो सबसे बड़ा मसला बन गया था दोनों ममालिक के लिए, क्योंकि जो चैलेंजेस इंडिया और पाकिस्तान फेस कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ रिफ्यूजी रिसेटलमेंट वो दोनों के लिए उस स्टेज पे एक मुश्किल मरहला था। इस क्राइसिस की वजह से दोनों ममालिक का जो ताल्लुक़ है वो मज़ीद ख़राब हो गया और उसकी वजह ये भी बनी कि दोनों ममालिक एक दूसरे को ये जो वायलेंस बढ़ी हैं, ये जो मसाइल बढ़े हैं, तो एक दूसरे के एक्यूज़ कर रहे थे और वो ये कह रहे थे एक दूसरे को कि वो माइनॉरिटी जो उनके पास थी तो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सक रहे थे। तो ये दोनों एक दूसरे को वो इल्ज़ाम ठहरा रहे थे जिसकी वजह से उनके ताल्लुकात मज़ीद बिगड़ते गए। ताल्लुकात की ख़राबी का तीसरा जो रीज़न है वो है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट और ये पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन में सबसे बुनियादी रीज़न है।
کشمیر جو پارٹیشن کے ٹائم ایک مسلم میجورٹی ریجن تھا، اور جس کو پارٹیشن کے طریقہ کار کے مطابق پاکستان کے ساتھ ملنا تھا، کیونکہ یہ مسلم میجورٹی پاپولیشن ایریا تھا، لیکن چونکہ اس کا جو رولر تھا وہ ہندو تھا، تو اس نے انڈیا کے ساتھ الحاق کیا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات یہاں سے خراب ہونا شروع ہو گئے۔ دونوں کے بیچ پارٹیشن کے فوراً بعد 1947-48 میں ہی اسی کشمیر کی وجہ سے پہلی جنگ چھڑ گئی، اور دونوں پھر اس کو یونائٹڈ نیشن میں لے کے گئے، اور 1949 میں یونائٹڈ نیشن نے ان کے بیچ ایک لائن ڈرا کیا، لیکن یہ جو مسئلہ تھا یہ سٹل ان ریزالوڈ رہا، اور اسی کی وجہ سے دونوں ممالک کے بیچ میں مزید جنگیں لڑی گئی اوور دا کنٹرول آف دا ٹریٹری، لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ سٹل ان ریزالوڈ ہے، اور اس کو حل نہیں کیا گیا۔ تو یہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ جو ایک سگنیفیکنٹ پوائنٹ آف کنٹینشن جسے کہتے ہیں، یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ تعلقات کی خرابی کی جو چوتھی ریزن ہے وہ ہے ٹیررزم اینڈ کراس بارڈر وائلنس۔ پاکستان انڈیا کو اور انڈیا پاکستان کو الزام ٹھہراتا ہے کہ وہ انٹرنلی ان کے افیئرز میں جو ہے انٹرفیئر کرتے ہیں اور ٹیررزم پھیلاتے ہیں۔ جس طرح پاکستان ایکیوز کرتا ہے انڈیا کو کہ بلوچستان میں وہ جو وہاں کے سیپریٹسٹ ہیں ان مومنٹس کو جو ہے نا وہ بیک کرتے ہیں، اور فاٹا میں جو ہے یہ انریسٹ اور ٹیررزم کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو انڈیا پاکستان کو یہ الزام ٹھہراتا ہے کہ وہ انڈین ایڈمنسٹریٹ جو کشمیر ہے اس میں انٹرفیئر کرتا ہے اور وہاں پہ ملیٹنٹس کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو کراس بارڈر ٹیررزم اور وائلنس دونوں ممالک کے بیچ خراب تعلقات کی ایک وجہ ہے۔ نیکسٹ ریزن ہے وہ واٹر شیئرنگ ہے۔ دونوں ممالک کے بیچ جو دریائیں گزرتی ہیں تو وہ پانی شیئرنگ پہ جو ان کے ایگریمنٹس ہیں، اور ان ایگریمنٹس کی وائلیشن جو ہے وہ بھی وجہ بنی ہے ہمیشہ تعلقات کی خرابی کی۔ دونوں ممالک کا نیوکلر پاور ہونا بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ دونوں ممالک آئے روز نئے ٹیسٹس کرتے ہیں، اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس شاید زیادہ وہ ہے پاور ہے، اور ان ٹیسٹ کی وجہ سے یا نیوکلر پاور ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات اچھائی کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ جب بھی کبھی کچھ اچھا ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد کچھ نہ کچھ ایک مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تعلقات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ اگلا ریزن ہے وہ ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل ٹینشنز ہیں۔ ڈپلومیسی جو یوز کرتے ہیں دونوں ممالک، اس میں مثال کے طور پہ پولیٹیشنز جو ایک دوسرے پہ بات کرتے ہوتے ہیں، وہ جو اپنے بیانات دے رہے ہوتے ہیں، یا جو ویزا پروسیسز ہیں، یا ڈپلومیٹس کو جس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، یا ٹریڈ جو ریسٹرکشنز ہیں، یہ تمام چیزیں ان تعلقات کی خرابی کی وجہ بنتی ہیں اگر ان کو پراپرلی ٹریٹ نہ کیا جائے۔ تعلقات کی خرابی کی ایک اور وجہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں۔ کشمیر کے علاوہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس میں سر کریک ایسچوری اور رین آف کوچ آتا ہے۔ سر کریک 96 کلومیٹر ایک ایسا علاقہ ہے جو گجرات انڈین گجرات اسٹیٹ اور پاکستان کے سندھ پروونس کو آپس میں ملاتا ہے، اور یہ فشریز کے حوالے سے بڑا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آئل اور گیس کے جو ریزروائرز ہیں اسٹریٹجیکلی یہ اس حوالے سے ایک سگنیفیکنٹ رول پلے کرتا ہے۔ تو دونوں ممالک کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو علاقہ ہے یہ اس کی ٹیریٹری میں آتا ہے، اور جس کی وجہ سے پھر دونوں کے بیچ میں جو تعلقات ہے وہ خراب ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ چند ریزنز ہیں جو پاکستان اور انڈیا کی خراب جو تعلقات ہے اس کی وجہ ہیں۔ یہاں پہ میں ایک چیز واضح کر دوں کہ جتنے بھی خراب تعلقات ہوں، پاکستان اور انڈیا نے ہمیشہ ڈپلومیٹک جو ریلیشنز ہیں وہ استوار رکھیں، وہ انٹائرلی کٹ آف نہیں رہے۔ دونوں کے ممالک کی ایمبیسیز جو ہیں کیپٹلز میں رہی ہیں، اور اوکیجنلی ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ایشوز پہ
پہ ڈائیلاگز ہوتے رہے ہیں اور بات ہوتی رہی ہے۔ تو چاہے جتنے بھی خراب تعلقات تھے پاکستان اور انڈیا کے ڈپلومیٹک ریلیشن ٹائم ٹو ٹائم چلتی رہی ہیں اور وہ انٹائرلی کٹ آف نہیں تھے۔ اس کے بعد ہم دونوں ممالک کے تعلق کے حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح دونوں ممالک نے مختلف ادوار میں اپنے تعلقات کو برقرار رکھا، کیونکہ ہم نے پہلے بات کی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو ریلیشن ہے یہ کبھی بھی اچھے نہیں رہے، ہمیشہ خراب رہے ہیں، اور پہلے 10 سال جو تھے وہ انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ان تعلقات میں دونوں ممالک کو، کیونکہ پارٹیشن کا مسئلہ تھا، اور پھر اس کے بعد ریفیوجیز کا مسئلہ، اور پھر گورنمنٹس کا بنانا، تو یہ تمام جو پروسیسز تھے ان میں ان دونوں ممالک کے تعلقات کچھ اچھے نہیں رہے اور نہ اچھے بن پائے۔ ایوب خان کے دور میں جو 1958 سے 69 تک یہ رجیم رہا ہے، یہ مکس آف کانفلکٹس اور پیس کا جو ہے رہا ہے، کنٹینیوڈ ٹینشنز رہی ہیں، اور کشمیر اس میں جو ہے نا وہ سینٹرل ایشو ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ایوب خان کے دور میں کشمیر ہمارا ایک مسئلہ رہا ہے بیچ میں، یہ تمام گورنمنٹس میں جتنی بھی رہی ہیں اس میں کشمیر ایک مین ریزن رہا ہے اس پرابلم کا، اور یہ جو خراب تعلقات ہے ان کی ایک وجہ رہی ہے۔ تو دونوں ممالک یہ کلیم کرتے ہیں کہ کشمیر ان کا ہے، اور اسی وجہ سے ان کی جو پہلی جنگ ہے وہ 47 میں لڑی گئی، اور اس کے بعد بھی 3-4 جنگیں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں وہ کشمیر کے ایشو پہ ہیں۔ ایوب خان کے دور کو اگر دیکھا جائے تو کمپیریٹیولی سٹیبل ریلیشن شپ انہوں نے انڈیا کے ساتھ رکھے ارلی 60s میں۔ اس دوران ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ انڈس واٹر ٹریٹی، جسے سنتاس کا معاہدہ کہا جاتا ہے، دونوں ممالک کے بیچ طے پایا اور سائن ہوا، جس کے مطابق جو دریائے سندھ کا پانی ہے اس پہ دونوں ممالک کو استعمال کرنے کا حق دیا، لیکن اس کے باوجود دونوں ممالک کے بیچ جو ریلیشنز ہے وہ بہتر نہ ہو سکے۔ ایوب خان کے ہی دور میں دونوں ممالک کے بیچ 2 جنگیں لڑی گئی، ایک جنگ 1965 میں اور دوسری 1971 میں۔ 71 کی جنگ کی صورت میں بنگلہ دیش وجود میں آیا، اور اس جنگ میں جو ہے انڈیا کا سپورٹ تھا بنگلہ دیش انڈیپینڈنس موومنٹ کو، اور اسی سپورٹ کی وجہ سے پھر دونوں ممالک کے بیچ جو تعلقات ہے وہ پھر سے خراب ہو گئے۔ اسی ایرا میں جو اچھی چیز ہوئی وہ تاشکند ڈکلریشن تھی۔ 1965 کے جنگ کے بعد 66 میں ایوب خان اور لال بہادر شاستری کے بیچ تاشکند ڈکلریشن سائن ہوئی، اور جس کے مطابق ڈپلومیٹک اور اکنامک جو ریلیشن تھے پاکستان کے اور انڈیا کے، اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ دو کہ یہ کوشش بہت شارٹ تھی، لیکن ایوب خان کے دور میں یہ ایک سٹیپ، ایک پازیٹیو انیشیٹو جسے ہم کہہ سکتے ہیں، لیا گیا تھا، اور جس کی وجہ سے دونوں ممالک کسی حد تک اچھے اور بہتر تعلقات کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ایوب خان کے بعد ذوالفقار علی بھٹو 1971 کو پاور میں آتے ہیں، اور ان کی جو دور حکومت ہے اس میں جو مین اور امپورٹنٹ اور ایک سگنیفیکنٹ واقعہ رونما ہوا وہ 71 کی جنگ تھی، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ اور جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ اس موومنٹ کو، یہ جو انڈیپینڈنس موومنٹ تھا، اس کو انڈین ملٹری نے بیک کیا تھا، اور اس میں گروپ آف بنگالی گوریلا فائٹرز اور جو ان کے ریگولر سولجرز تھے وہ پاکستان آرمی کے اگینسٹ لڑے، اور اس موومنٹ کو انڈین سپورٹ کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے بیچ کے تعلقات بگڑ گئے۔ 71 کے وار کے فوراً بعد ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی کے بیچ شملہ جو ایگریمنٹ ہے وہ سائن ہوا، جس کے مطابق دونوں ممالک نے کوشش کی کہ جو پرزنرز آف وار ہے اس ایشو کو اچھے سے احسن طریقے سے ریزولو کیا جائے اور ریلیشنز کو نارمل کیا جائے۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق جتنے بھی ڈسپیوٹس تھے دونوں ممالک کے بیچ، ان کو پیسفلی اور بائیلیٹرل ڈسکشنز اور ڈائیلاگس کے تھرو حل کرانے کی تجویز دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ضیاء الحق کا دور آتا ہے جو 1980s میں سٹارٹ ہوتا ہے۔
اس دور میں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے جو اہمیت کا حامل واقعہ جو رونما ہوتا ہے جو دونوں ممالک کے تعلقات کو خراب کرتی ہے وہ ہے آپریشن براس ٹیکس جو 1986 میں رونما ہوا۔ یہ ایک لارج سکیل پہ جو ملٹری ایکسرسائز کنڈکٹ کیا تھا انڈیا نے پاکستان کے بارڈر کے قریب، جس کی وجہ سے پاکستان کو کنسرن تھے اور جو پاکستان سمجھ رہی تھی کہ یہ جو ہے پوٹینشیل وار کی طرف جا سکتی ہے۔ تو ڈپلومیٹک ریلیشن ضیاء الحق کے دور میں پاکستان اور انڈیا کے بیچ جو ہیں وہ ٹف رہی ہیں، کیونکہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو ایکیوز کر رہے تھے کہ جو انسرجنسی ہے اور جو پراکسی وارفیئر ہے وہ ایک دوسرے کی وجہ سے ہے۔ تو یہ دور کمپیریٹیولی جو ہے وہ مشکل رہا ہے ریلیشنز کے لیے۔ اس کی وجہ اگر دیکھا جائے تو 1986 کی جو میٹنگ ہے ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کے بیچ جو مالدیو میں ہوئی، اس کی وجہ سے بھی کوئی امپرومنٹ نہیں آئی۔ اس دور میں کشمیر مین جو مسئلہ رہا ہے جسے ہمیشہ رہا ہے، تو اس کو جو ہے نا بیچ میں لایا گیا اور اس کو سولو کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کا کوئی حل نہ نکل سکا۔ تو اگر دیکھا جائے تو ضیاء الحق کے دور میں جو مین مسئلہ رہا ہے تعلقات کی خرابی کی وجہ جو رہی ہے وہ سیاچن کا جو کانفلکٹ تھا 84 میں اور آپریشن براس ٹیک تھا۔ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے، ان دونوں ایونٹس کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات خراب رہے ہیں۔ ضیاء الحق کے بعد بےنظیر بھٹو اور نواز شریف کا دور آتا ہے جو 80s سے 1999 تک کا ہے۔ اس میں پہلا دور جو بےنظیر بھٹو کا ہے، فرسٹ ٹرم جو 88 میں وہ آتی ہے، تو وہ سٹارٹ کرتی ہے ڈائیلاگز ود انڈیا۔ سارک 1988 میں بےنظیر کی پارٹیسپیشن ایک اچھا جسچر ہوتا ہے ٹو ورڈز گڈ ریلیشن، لیکن یہ جو آن گوئنگ ٹینشن کشمیر میں یہاں پہ نکل آتی ہے 1989 میں، جو کشمیر انسرجنسی ہے وہ ایک وجہ بن جاتی ہے خراب تعلقات کے لیے پھر، کیونکہ اس ٹائم کشمیر میں پروٹیسٹ اور سٹرائکس اور آرم کانفلکٹ ملیٹنٹس کے بیچ اور انڈین آرمی کے بیچ ہوتی ہے، جو کہ ان ٹینشنز کو مزید تقویت دیتی ہے اور جو ایک سٹیپ اچھے تعلقات کی طرف بےنظیر گورنمنٹ لیتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ دوسرا دور جو بےنظیر بھٹو کا ہے وہ 1993 میں سٹارٹ ہوتا ہے، جس میں اچھے خاصے ایفرٹس کیے جاتے ہیں ان ریلیشنز کو امپروو کرنے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ 1994 میں پرائم منسٹر جو نارشما راؤ ہے اور بےنظیر بھٹو ہے، ان کے بیچ لاہور ڈکلریشن سائن ہوتا ہے، جس کا مقصد ٹرسٹ کو بیلڈ کرنا تھا اور جو ٹینشنز دونوں ممالک کے بیچ تھی ان کو ختم کرنا تھا۔ لیکن اس ڈکلریشن کو سائن کرنے کے باوجود دونوں ممالک کے بیچ کے تعلقات بہتر نہ ہو سکے۔ نواز شریف کی پہلی دور حکومت میں جو کہ 1990 سے 1993 تک تھی، پاکستان اور انڈیا کے جو ریلیشنز ہیں وہ تھوڑے سے ٹینس رہے ہیں۔ ڈائیلاگس کی صورت میں بھی جو ہے نا اس کو نارمل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن جو کشمیر کا جو انریسٹ تھا 1989 میں اور فالو کیا پھر بابری مسجد کے جو انسیڈنٹ نے، تو اس وجہ سے یہ تعلقات اچھے خاصے ٹینس رہے ہیں، اچھے خاصے گمبھیر رہے ہیں۔ نواز شریف کے دوسرے ٹینیور میں جو کہ 1997 سے 99 تک تھا، ان ریلیشن کو امپروو کرنے کی پھر کوشش کی گئی اور لاہور ڈکلریشن جو 1999 میں ہوا، اٹل بہاری واجپئی اور نواز شریف کے بیچ سائن ہوا، جس کا مقصد پیس کو اور سٹیبلٹی کو اس ریجن میں پروموٹ کرنا تھا اور حالات کو بہتر بنانا تھا، دونوں ممالک کے بیچ جو تعلقات ہیں ان کو سٹیبل کرنا تھا۔ نواز شریف ہی کی دور حکومت میں 1998 میں پاکستان اپنے نیوکلیر ٹیسٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر بہت سارے سینکشنز کو فیس کرنا پڑتا ہے پاکستان کو، اور 99 ہی میں ٹو جولائی 1999 کارگل جو کانفلکٹ ہے وہ رونما ہوتا ہے کشمیر کے ڈسپیوٹ پہ، اور کشمیر کو لے کے ایک اور وار جو ہے چھڑ جاتی ہے جو کہ ہیوی کیجوالٹیز کی طرف
دونوں ممالک کو لے کے جاتی ہے، اور جس پہ انٹرنیشنل بڑے کنسرنز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کانفلکٹ ہے، یہ جو وار ہے، یہ جولائی میں اینڈ ہو جاتا ہے بیکاز آف دا انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ایفرٹس۔ نواز گورنمنٹ کے بعد پرویز مشرف پاور میں آتے ہیں، اور 2001 میں آگرہ سمت جو ہے وہ اٹل بہاری واجپئی اور پرویز مشرف جو اس وقت کے صدر ہوتے ہیں، آگرہ سمٹ میں وہ ملتے ہیں اور ٹرائی کرتے ہیں وہ کہ بائی لیٹرل جو جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ریزولو کریں۔ لیکن یہ جو سمٹ ہے یہ اینڈ تو ہو جاتا ہے، لیکن کوئی خاطر خواہ اس کا آؤٹ پٹ نہیں رہتا۔ کشمیر جو ڈسپیوٹ ہے وہ سٹل اسی طرح ہی رہ جاتا ہے، اور جو ریلیشن شپس ہیں وہ اسی طرح ہی سخت قسم کے اور بغیر کسی لچک کے خراب رہ جاتے ہیں۔ سال 2000 کے شروع میں انڈیا میں مختلف قسم کے ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہے دسمبر 2001 کے اٹیکس جو انڈین پارلیمنٹ پہ ہوئے تھے، تو اس کا الزام پاکستان کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور پاکستان کے جو ملیٹنٹ گروپس ان کے مطابق جو آپریٹ کر رہے تھے تو ان کو بلیم کرایا جاتا ہے، اور اس طرح تعلقات مزید خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو 2003 کے پیس ٹاکس ہیں، پیس جو ڈائیلاگز ہیں، انیشیٹو تھا کمپوزٹ ڈائیلاگ کی صورت میں وہ کرایا گیا، تاکہ جو پرابلمز تھے، جو ایشوز تھے، جو پینڈنگ ایشوز تھے کشمیر کی صورت میں، ان کو حل کرایا جائے۔ اس کا مقصد اور اس کی جو جیت تھی وہ پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹ تھا، اور ٹریڈ اور کراس بارڈر ٹرانسپورٹیشن لنکس تھے، جو وہ ان کمپوزٹ ڈائیلاگس کی صورت میں یا ان کی وجہ سے جو ہے نا یہ چیزیں بہتر بنائی گئی۔ ٹریڈ اچھا کرایا گیا، لوگوں کے آپس میں کانٹیکٹس جو ہیں وہ بہتر بنائے گئے، اور جو لنکس تھے مطلب بس کی صورت میں، ٹرین اور ریل کی صورت میں، تو وہ لنکس بہتر بنائے گئے۔ سال 2004 میں مشرف اور منموہن سنگھ کے بیچ کشمیر کے لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر کا ایک معاہدہ طے پایا، جس نے کراس بارڈر جو وائلنس ہے اس کو سگنیفیکنٹلی کم کیا۔ سال 2008 میں ممبئی میں اٹیکس ہوئے، اور ان اٹیکس کا جو ذمہ دار ہے وہ پاکستان کو ٹھہرایا گیا۔ انڈین گورنمنٹ نے پاکستان پہ الزام لگایا کہ جو اٹیکرز تھے ان کو پاکستان میں ISI کی طرف سے ٹریننگ ملی تھی، ان کو سپورٹ ملا تھا، اور جتنے بھی ان کو ٹولز ان اٹیکس کے لیے چاہیے تھے وہ پاکستان کی طرف سے دیے گئے تھے۔ تو یہاں سے دونوں ممالک کے تعلقات پھر سے خراب ہو گئے، کیونکہ انڈیا ڈیمانڈ کر رہی تھی پاکستان سے کہ جو بھی رسپانسیبل لوگ تھے ان کے حوالے سے ایکشن لیا جائے۔ لہٰذا جتنے بھی پیس ٹاکس ہو رہے تھے اور جو بہتری کی طرف جتنے ڈائیلاگز جا رہے تھے دونوں ممالک کے بیچ، وہ تمام ختم ہو گئے اور تعلقات خرابی کی طرف چلتے گئے۔ پرویز مشرف کے بعد آصف علی زرداری کا دور آتا ہے، اور اس دور میں دونوں ممالک کے بیچ تعلقات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ دونوں ممالک کے سربراہ مختلف فورمز پہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، ڈائیلاگز کرتے ہیں، جیسا کہ ساک سمٹ جو بھوٹان میں 2010 میں ہوا، اس میں بات کی گئی، آپس میں ڈائیلاگز کیے گئے، اور نان الائن مومنٹ جو ایجپٹ میں کرایا گیا تھا، زرداری اور منموہن سنگھ آپس میں ملے تھے اور انہوں نے بات چیت کی تھی، انہوں نے ڈائیلاگز کیے تھے تاکہ کہ ہم بہتری کی طرف جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں ان کو لے کے جائیں گے، اور ٹریڈ کی صورت میں اور مختلف جو کلچرل ایکسچینج پروگرامز ہیں اس کی صورت میں ان تعلقات کو بہتر بنائیں گے۔ آصف علی زرداری ہی کی حکومت میں ٹرائل شروع ہو گئے جو ممبئی اٹیکس کے رسپانسیبل تھے، اور اسی کی کڑی تھی کہ 2012 میں اجمل قصاب کو ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ زرداری صاحب نے یہ کام کیے کہ انہوں نے ٹریڈ کو، پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹس ہیں پاکستان اور انڈیا میں، ان کو جو ہے نا فروغ دیا، ان کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی، کانفیڈنس بلڈنگ کی کوشش کی گئی، اور جو کراس بارڈر ٹریڈ تھا اور کلچر جو ایکسچینج پروگرامز تھے ان کو بہتر بنانے کی دو طرفہ کوشش کی گئی تھی۔
پیپل پارٹی کی گورنمنٹ کے بعد یعنی آصف علی زرداری کی گورنمنٹ کے بعد نواز شریف پھر سے 2013 میں پاور میں آتے ہیں، اور ان کے آتے ہی انیشلی جو ہے یہ ایک ہوپ ملتا ہے کہ جو انڈیا کے ساتھ ریلیشن ہے ان کو بہتر بنایا جائے گا اور ان کو بہتر بنائیں گے۔ انہوں نے چیزوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کی گئی، اور انہوں نے پیس جو پروسیسز ہیں ان کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کی گئی۔ 2014 میں نریندر مودی جو ہے وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں، اور نواز شریف ان کی سویرنگ ان سیرمنی میں شرکت کے لیے انڈیا چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا جیسچر تھا ٹوورڈز گڈ ریلیشن بٹوین بوتھ کنٹریز۔ ان سے اس وزٹ سے ڈپلومیٹک ریلیشن میں بہتری آئی، لیکن یہ بہتری کچھ زیادہ دیر اسی لیے نہیں چلی کہ اگلے چند سالوں میں یعنی 2016 میں پٹھان کوٹ اور اڑی کا جو واقعہ ہے وہ پیش آتا ہے۔ پٹھان کوٹ ایئر فورس اسٹیشن پہ جو اٹیک ہوتا ہے، اور انڈین آرمی بیس جو اڑی میں تھا اس پہ اٹیک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے 19 انڈین سولجرز مر جاتے ہیں، اور جس کا پورا بلیم جو ہے پاکستان کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں ملیٹنٹس ہیں جو کہ آپریٹ کرتے ہیں، اور انڈیا میں مختلف واقعات اور ٹیررزم کی صورت میں یہ انریسٹ پہ لاتے ہیں۔ تو اس گورنمنٹ میں جو انیشیٹو لیا گیا تھا پرائم منسٹر نواز شریف کی وزٹ کی صورت میں، اس پہ پانی پھر سے پھیرا گیا، اور یہ تعلقات پھر سے خراب ہوتے گئے۔ اس کے بعد عمران خان کی گورنمنٹ آتی ہے 2018 میں، اور تعلقات کی جو ایک نیا سلسلہ اور ایک اچھا سلسلہ اس کی امید کی جاتی ہے۔ انیشلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ عمران خان کے آنے سے دونوں طرف جو تعلقات ہے وہ انتہائی بہتر ہوں گے، اور دونوں جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں وہ ایگری بھی کرتے ہیں کہ وہ انگیج کریں گے ڈائیلاگز کی صورت میں، مختلف جو بائیلیٹرل ایشوز ہیں ان کو سولو کرنے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان اپنی پرائم منسٹرشپ سنبھالتے ہی ایک پازیٹیو جسچر دیتے ہوئے انڈین جو پرائم منسٹر ہے نریندر مودی کو اپنی جو اناگریشن سیرمنی ہے اس میں بلاتا ہے، اور یہ ایک جسچر دیتا ہے کہ وہ ایگری کرتا ہے کہ جو کنسٹرکٹیو ڈائیلاگز ہیں ان کو فالو کیا جا سکے۔ لیکن جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب بھی پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتری کی طرف جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایشو کریٹ ہوتا ہے۔ تو عمران خان کے آنے کے بعد 2019 میں پلوامہ سوسائڈ بامبنگ ہوتی ہے جموں کشمیر میں، جو ایک کانوائے کو ہٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے 40 لوگ مر جاتے ہیں، اور ان 40 لوگوں کا جو الزام ہے انڈیا پاکستان کو ٹھہراتا ہے، جبکہ پاکستان پلوامہ اٹیکس میں جو انوالومنٹ ہے اس کو ڈینائی کرتا ہے۔ لیکن انڈیا پھر بھی پاکستان میں ایک ایئر اسٹرائک کرتی ہے بالا کوٹ کے ایریا میں، اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے جیش محمد کے کچھ ٹریننگ کیمپس کو تباہ کیا۔ پاکستان بھی ریٹالیٹ کرتا ہے، اور انڈین جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کے قریب جو ہے نا یہ بھی ایئر اسٹرائکس کرتی ہیں۔ تو یہ جو حالات بنتے ہیں اس کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید ٹینشنز آتے ہیں، اور یہ تعلقات مزید خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں یہ جو ٹینس صورتحال ہے، اسی دوران پاکستان ایئر فورس جو ہے انڈین ایک ونگ کمانڈر ابھینندن جو ایک ایئر اسٹرائک کرنے آیا ہوا ہوتا ہے اس کی جہاز کو مار گراتا ہے اور اس کو پکڑتا ہے، لیکن حالات کو بہتر بنانے کے لیے اور حالات کو اچھا کرنے کے لیے پاکستان ایز اے جیسچر آف گڈ ول وہ 1 مارچ کو جو ہے نا ابھینندن کو ریلیز کرتے ہیں اور اس کو انڈین گورنمنٹ کے حوالے کرتا ہے۔ اگست 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ ہندوستان حکومت جو ہے ایک اہم قدم اٹھاتا ہے اور آرٹیکل 370 کو منسوخ کرتا ہے۔ اس آرٹیکل کے مطابق جموں اور کشمیر کے علاقے کو جو ہے نا وہ خصوصی خود مختاری حاصل ہوتی ہے، جس سے وہ اپنا آئین، اپنا ایجنڈا یعنی فلیگ اور اندرونی معاملات پر خود مختار ہوتے ہیں۔ ڈیفنس اور کمیونیکیشن
ایجوکیشن اور ایکسٹرنل جو افیئرز ہیں اس کے علاوہ. تو اس آرٹیکل کی منسوخی کے بعد یہ جو اٹانومس پاور ہے کشمیر کا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہندوستان کے ساتھ کشمیر کو ایک کائنڈ آف ضم کیا جاتا ہے. انڈیا کے اس سٹیپ سے دونوں ممالک کے بیچ جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہو جاتے ہیں. سفارتی تنازعات، لائن آف کنٹرول پہ مسائل اور بیان بازی، دو طرفہ بیان بازی میں اضافہ ہوتا ہے. پاکستان انڈیا کے اس قدم کو اللیگل قرار دیتا ہے اور اقوام متحدہ کے جو ریزولوشن ہے اس کی خلاف ورزی قرار دیتا ہے. مختلف پلیٹ فارمز پہ اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، لیکن اوورال اگر دیکھا جائے تو آرٹیکل 370 کی منسوخی نے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو بڑی حد تک کشیدہ کیا. عمران خان کی گورنمنٹ میں وقتاً فوقتاً بات چیت کرنے اور ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں انگیج ہونے کے باوجود پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ہے یہ فریز رہے ہیں، اور اس کی وجہ بد اعتمادی اور شکوک و شبہات کا جو عمل تھا دونوں کے بیچ میں، ایک دوسرے پہ مسٹرسٹ تھا. تو یہ تعلقات اس حکومت میں کافی حد تک سٹاپ رہیں، منجمد رہیں. اس کے بعد ہم وہ تمام جو پازیٹیو انیشیٹیوز مختلف ادوار میں دونوں ممالک نے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے لیے ہیں اس پہ بات کریں گے. 1947 کے بعد جو ٹینشنز رہی ہیں، ہسٹوریکل ٹینشنز اگر دیکھا جائے تو ہم نے پہلے بات کی کہ دونوں دو طرفہ تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے، لیکن اس کے باوجود مختلف حکومتوں میں، مختلف ادوار میں کچھ پازیٹیو انیشیٹیوز لیے گئے تاکہ تعلقات کو بہتر بنایا جا سکے اور ترقی، دو طرفہ ترقی جو ہے نا وہ لائی جا سکے. ان انیشیٹیوز میں سب سے پہلے بس اور ریل لنکس ہیں. کشیدگی کے ادوار کے باوجود دونوں ممالک نے کوشش کی ہے کہ ریل اور بسوں کے ذریعے لوگوں کو اور عوام کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جا سکے. سمجھوتا ایکسپریس، اتر ایکسپریس اور لاہور دہلی جو بس سروسز ہیں یہ ان کی مثالیں ہیں جو شہریوں کو دو طرفہ یعنی سرحد کے آر پار خاندان جو رہتے ہیں، دوست رہتے ہیں اور فیملیز رہتی ہیں، تو ان لنکس اور ان بسوں کے ذریعے ان دوستوں سے ملنے کا ایک ذریعہ تھا اور فراہم کیا گیا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں اور رابطے کو فروغ دیا جا سکے. دوسرا سٹیپ سارک جو آرگنائزیشن ہے، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، دونوں ممالک کا اس کا ممبر ہونا بھی ایک اچھا سٹیپ ہے اور ایک پازیٹیو انیشیٹو ہے. سارک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ ممبر کنٹریز جو ہیں وہ ڈسکشنز، ڈائیلاگز اور کولیبریشن میں جو ہے نا انگیج کرتے ہیں اور مختلف ایشوز کو جو ہے نا، جو بائیلیٹرل ایشوز ہیں، جو اکنامک ایشوز ہیں، ان کو بات چیت اور ڈائیلاگ سے حل کرانے کا موقع فراہم کرتا ہے. شملہ ایگریمنٹ بھی پازیٹیو انیشیٹیوز میں ایک سٹیپ ہے جو 1972 میں لیا گیا تھا. 1971 کے وار کے بعد دونوں ممالک نے یہ ایگریمنٹ سائن کیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ دو طرفہ جو تعلقات ہے اس کو نارمل کیا جائے اور جو ایشوز ہیں اسپیشلی دی پرزنرز آف وار کے حوالے سے جو ایشو ہے اس پہ بات چیت کیا جائے. اس ایگریمنٹ کا ایک اور مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی تنازعات دونوں ممالک کے بیچ ہیں تو ان کو پیسفل مینز کے ذریعے اور جو بائیلیٹرل ڈسکشنز ہیں اس کے تھرو حل کرایا جائے. اس کے بعد ایک اور سٹیپ جو پاکستان کی طرف سے 2019 میں لیا گیا تھا وہ کرتارپور کوریڈور کو اوپن کرانا تھا. یہ کوریڈور انڈیا کے ڈیرہ بابا نانک صاحب اور پاکستان کے گرودوارہ دربار صاحب کرتارپور کے جو سکھوں کو ہے وہ آپس میں کنیکٹ کرتی ہے اور یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ تھی پاکستان کی طرف سے. اس کا افتتاح اسپیشلی نومبر 2019 میں بھارت سے سکھ یاتریوں کو کرتارپور صاحب گرودوارہ جانے کے لیے ویزا فری سفر کی سہولت فراہم کرنے کے لیے لیا گیا تھا، جہاں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک دیو نے اپنی زندگی کے آخری سال گزارے
رہے تھے۔ دو طرفہ پازیٹیو سٹیپس میں کلچرل ایکسچینج پروگرامز بھی جو ہے ایک اچھا انیشیٹیوز ہیں۔ اس کے تھرو فلم فیسٹیولز اور ایکسچینج پروگرامز مختلف ادوار میں ہوتے رہے ہیں۔ امن کی آشا اس کا ایک بڑا اگزامپل ہے، جو دو طرفہ پیس کو پروموٹ کرنے کے لیے اور آپس میں انڈین پاکستان کے جو کی عوام ہے ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے یہ مختلف قسم کے سیمینارز کرائے گئے تھے، کلچرل ایونٹس کرائے گئے تھے اور کچھ جوائنٹ پروجیکٹس کرائے گئے تھے، جس سے کافی حد تک دو طرفہ جو تعلقات ہے اس میں بہتری آئی تھی۔ کمپوزٹ ڈائیلاگز جو 2004 میں مشرف کے دور میں ہوئے تھے، جس سے لوگوں کے آپس کے تعلقات جو ہیں بہتر ہو گئے تھے، ٹریڈ اچھا ہو گیا تھا، کراس بارڈر جو ٹرانسپورٹیشن لنکس جس پہ ہم نے پہلے ہی بات کی، بس اور ریل کی جو لنکس بنائی گئی تھی، تو وہ کافی حد تک اس سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ 1960 کا جو سنتاس کا معاہدہ ہے، جس کے تھرو دونوں ممالک نے پانی کے جو ریسورسز ہے اس پہ ایگری کیا اور اس کا استعمال اچھے اور احسن طریقے سے کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ ایک اور اچھا سٹیپ تھا ٹو ورڈز بیٹر اور گڈ ریلیشن دونوں ممالک کے بیچ میں۔ اس کے بعد آخر میں ہمارے پاس کرکٹ ڈپلومیسی آتی ہے۔ کرکٹ ایک ایسا سٹیپ ہے، ایک ایسا سپورٹس ہے جو دو طرفہ تعلقات میں اس نے ہمیشہ سے اچھا کردار ادا کیا۔ اس نے دونوں اطراف کے لوگوں کو دوستانہ مقابلوں میں مشغول ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ کرکٹ ڈپلومیسی ایسے مثال ہیں کہ جہاں پہ دونوں ممالک کے جو لیڈرز ہیں وہ میچوں میں شرکت کرتے ہیں، اور اس سے ایک اچھا جیسچر جاتا ہے، ایک موقع فراہم ہوتا ہے کہ تعلقات کو بہتر بنایا جا سکے، کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا جا سکے۔ لیکن 2023 کا جو ایشیا کپ تھا جو پاکستان میں ہونا تھا، BCCI کی جو تھوڑی سی تنگ نظری کی وجہ سے یہ حالات کافی کشیدہ ہو گئے تھے، کیونکہ انڈیا اپنی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ پاکستان بھیجنا نہیں چاہتی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ کسی نیوٹرل جگہ میں یہ گیمز کرائے جائے۔ تو پاکستان چاہتا تھا کہ انڈیا کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ پاکستان میں آ کر کھیلے، اور اگر پاکستان میں وہ آ کر نہیں کھیلتی تو جو آنے والا ورلڈ کپ تھا 2023 جو انڈیا میں ہونا تھا، پاکستان بھی پھر کہہ رہا تھا کہ ہم انڈیا نہیں جائیں گے۔ تو اس طرح کی بیان بازی کی وجہ سے یہ تعلقات کرکٹ ڈپلومیسی کی وجہ سے پھر خراب ہوتے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اوورال کرکٹ کی وجہ سے دونوں ممالک کے لوگ اور رہنما آپس میں ایک دوسرے کے قریب آتے رہے ہیں۔ تو یہ چند سٹیپس تھے جو دونوں ممالک نے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے مختلف ادوار میں لیے۔